ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टॉक विथ मिर्ज़ा यासीन बेग के एक नए एपिसोड के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है, इस प्रोग्राम में मैं सीरियस टॉपिक्स लेता हूँ और उस पर हम ज़रा कुछ इल्मी गुफ्तगू करते हैं, और इसके लिए मुझे खोज होती है ऐसे माहिरीन और दानिश्वरों की जो उस मौजू का अहाता इस तरह कर सकें कि हमें कुछ अच्छी नॉलेज, नई मालूमात और नए पहलू हम देख सकें। आज जो मेरे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है तो हर घर की कहानी, लेकिन आज इसका तज़किया कुछ नए अंदाज से किया जाएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर मर्द और हर औरत की दिलचस्पी होती है। जी हाँ, मेरा उन्वान है आज के प्रोग्राम का, शादियात मशरक़ और मग़रिब की नज़र में। और आज इसके लिए मैंने एक बार फिर यहाँ दावत दी है मुमताज़ अदीब, नावल निगार, अफसाना निगार और दानिश्वर जनाब डॉक्टर बुलंद इकबाल को। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। तो डॉक्टर साहब, मौजू बड़ा दिलचस्प बहुत दिलचस्प मौजू है ना? अच्छा। लेकिन आप जिस तरह इसका तज़किया करेंगे मुझे पता है कि उस तरह के तज़किये बहुत कम होते हैं। खुलकर बात हो जाएगी जी हाँ, इसके कई पहलू आप नए पहलू आप उसमें बिल्कुल खुलकर होनी भी तो चाहिए। तो चलें फिर, जब ऐसी बात है तो मैं भी जो है पहला सवाल वो सवाल करता हूँ जो काफ़ी मुतनाज़े रहा है और उस पर गुफ्तगू भी मैंने कुछ सुनी है पहले, लेकिन मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि जैसे कि जानवरों में भी नर और मादा होते हैं, उनमें भी जिनसी ख्वाहिशात का अमल दखल है, और उनके यहाँ सबसे ज़्यादा ये बात देखी गई है कि शराकत बहुत सारों के साथ एक दूसरे की होती है। तो क्या इंसानों का मवाजना जानवरों के साथ किया जा सकता है? जानवरों से जब हम मुकाबला कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने फरमाया, तो फिर जाहिर बात है कि हम वो रिलीजियस या सोशल डायनामिक्स थ्योरी पे नहीं जाएंगे, बल्कि हमें सीधा जानवरों की थ्योरी पे जाना चाहिए। डार्विन के पास चले जाना चाहिए। सही। और डार्विन ने कहा था कि हम चैंपिजीज के ऑफस्प्रिंग्स हैं। अच्छा। और चैंपिजीज जो हैं वो पॉलीगैमस एनिमल है। अच्छा। क्यों? चैंपिजीज जो हैं वो दे आर मेटिंग विद एनी चैंपिजी। उनके पास एक वक्त में कई चैंपिजीज हो सकते हैं और एक चैंपिजी के पास कई और फीमेल चैंपिजीज हो सकते हैं। कितने खुशकिस्मत है। तो ये तो चैंपिजी की बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तमाम एनिमल्स पॉलीगैमस होते हैं। कुछ एनिमल्स मोनोगैमस भी होते हैं, इवन एनिमल्स। अच्छा। लाइक रेड फॉक्स है या वुल्फ्स वगैरह, इनके बारे में कहा जाता है कि ये मैटिंग सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही करते हैं, यानी और फॉक्सेस के साथ इधर उधर नहीं। अच्छा, ये मेरे लिए बिल्कुल जी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग के बारे में हम कह सकते हैं कि इस थ्योरी के लिहाज से कि जेनेटिकली पॉलीगैमस होते हैं अगर वो चैंपिजीज से आए हैं, यानी होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस वगैरह, और अगर सोशली अगर हम देखें तो वो मोनोगैमस होते हैं। ठीक है। अब इसके पीछे एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि उन पर जो है वो अखलाकियात और मुख्तलिफ दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। बिल्कुल, जी है ना, ये है ना। तो ज़रा सा ये बताइए कि अगर हम शादी के इंस्टीट्यूट को देखें तो ये शादी का रिवाज कब से शुरू हुआ, तारीख क्या कहती है? ऐसे में फिर तारीख में जाना पड़ जाएगा। मुझे तारीख में बड़ा मजा आता है। जी जी जी, जब तो मैं लेके जा रहा हूँ आपको इस तरफ। यानी अगर हम ट्राइबल दौर में चले जाएं, यानी अगर हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 2-2.5 हज़ार साल पीछे चले जाएं, यानी अगर हम एग्रीकल्चर दौर के बिल्कुल आयरन दौर और बल्कि कांसी के दौर के आसपास चले जाएं, तो हम देखते हैं कि इंसान कबाइल में रहता था, तो वहाँ पर जो शादियाँ थी उसमें सब मिलकर मेटिंग करते थे, तो वो पूरा का पूरा कबीला जो है वो आपस में किसी किस्म की कोई बॉन्डिंग, कोई सोशल इथिक्स, कोई वैल्यूज़ नहीं थी। दे आर जस्ट फ्री विद ईच अदर। लेकिन फिर दौर आगे चला गया, फिर हम देखते हैं कि मजहबी रिवायतें आती हैं। मजहब जब उसमें शामिल हुआ तो उसकी एक शक्ल मुक़द्दस होती चली गई। फिर उसके बाद बाज़ाब्ता शादी का इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ। क्यों? इसलिए कि एक स्टेट डेवलप हो गई थी। ये पिदराना निज़ाम को कायम करने के लिए तो नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले तो एक औरत के कई शौहर होते। आपने बिल्कुल कील जगह पे ठोक दी, बिल्कुल सही बात कर दी आपने। क्योंकि पिदराना जो है निज़ाम, मर्द तो मजलूम था ना। जी हाँ, वो बैकबोन है। वो पिदराना निज़ाम बैकबोन है मैरिटल सिस्टम की, और मजहब में पिदराना निज़ाम बकौल कैसे सोल वाली बात। क्यों? इसलिए कि खुदा का कॉन्सेप्ट ही का है। अब हम उस तरफ जाएंगे तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। सही। लेकिन बात यहाँ पर यही है कि जब फ्रेडरिक एंजल साहब ने इसका एनालिसिस किया था ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्रॉपर्टी एंड स्टेट वाली बुक के अंदर, तो उन्होंने इसको क्लास सिस्टम्स डिवाइड किया था। अच्छा। लेकिन बाद में इस पर एक किताब आई थी जर्डा लर्नर की, द क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की। अच्छा। हाँ, उन्होंने कुछ और बात कही थी। अच्छा, उन्होंने कहा था कि असल में अरस्तू, अगर हम जरा सा हिस्ट्री में चले जाएं, जैसे कि आप फरमा रहे थे, मुझसे पूछना चाह रहे थे, अगर हम अरस्तू की फिलॉसफी पढ़ें तो वो भी
عورت کو مرد سے کم تر سمجھتے تھے. اچھا. ہاں وہ سمجھتے تھے کہ عورت کم عقل ہے اور مرد جو ہے وہ زیادہ عقل اور زیادہ پیشن ہے اس کے اندر اور زیادہ اس کا کوگنیٹو ایبلٹی زیادہ ہے. اور پھر یہی بات مت بتائیے گا. نہیں میں نہیں بتاؤں. اور یہی بات اگر آپ چائنا آتے ہیں تو کنفیوشس کے پاس سے بھی ملتی ہے. اچھا. کنفیوشس صاحب بھی مرد کو عورت سے بہتر سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ عورت ایکچولی مرد کی پراپرٹی ہے, اگر مرد اس کا مر جائے تو وہ بڑے بیٹے کے کنٹرول میں رہے گی وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ کہ وہ ایک کنٹرولنگ سبجیکٹو مٹیریل ہے. تو اس طرح سے ہمیں پورا کا پورا ایک پدرانہ نظام نظر آتا ہے. پھر وہ مذہب میں بھی نظر آتا ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن جہاں تک میریٹل سسٹم ہے اس کا یہ اینتھروپولوجیکل ٹروتھ ہے کہ میریٹل سسٹم اب اس کی سائیکو سوشل ڈائنامکس اور ہے, بایولوجیکل ٹروتھ اور ہے. اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجن جب آیا تو شادی جو ہے مقدس ہو گئی, رشتہ یہی مرد اور عورت کا مقدس ہو گیا. اس میں پراپرٹی کے رائٹس بھی آ گئے, اس میں عورت کے رائٹس بھی آ گئے, اس میں ڈومیسٹک رائٹس بھی آ گئے. لیکن اس میں رومانس بعد میں آیا. رومانس اس میں آیا جی, رومانس اس میں آیا میڈیول دور میں. اس سے پہلے تک مرد جو تھا وہ پرنس چام تھا. جب رومانس آیا تو پھر عورت پرنسس بنی اور پھر مرد عورت کے پیچھے آئے. اور یہ دین ہے آپ کی فرینچ کی. اچھا. کیونکہ فرینچ نے جب آپ وہ پڑھتے ہیں نا آرتھر, کنگ آرتھر کا قصہ, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے کمانڈر جو تھے ان کی بیوی کو لے کر بھاگ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یعنی آپ دیکھتے ہیں پوری پوئٹری اور ایک پورا نثر اور پورا ادب اور پورا رومانس نظر آتا ہے عورت کے لیے. تو پھر عورت کی جو وائف ہے وہ اب وہ ایک محبوبہ بنتی جا رہی ہے. تو اب پہلے مقدس ہوئی, پھر رومانس آیا, اور پھر ایک عورت کی شکل دوسری بنتی چلی گئی. پھر ظاہری بات ہے پھر تو وہ فیمنسٹ موومنٹ آئی 1912 میں, اور پھر آپ دیکھتے ہیں 1950-60 میں سیکنڈ وائبریشن آئی. تو پھر عورت کی شکل بہت مضبوط ہوتی چلی گئی. اور آج جو آپ میریٹل سسٹم دیکھتے ہیں وہ ہائیلی ڈیولپڈ فارم میں ہے. اب اس کے آپ اور پہلو بات کرنا چاہیں اور کیا ہوا ہے. لیکن اچھا یہ بتائیے کہ کیا اس وقت جو ہے یہ کوئی اخلاقی ضرورت سمجھی گئی تھی یا سماجی ضرورت سمجھی گئی تھی یا کسی طرح کی احتیاط سمجھی گئی تھی, اس سے ہٹ کر پدرانہ نظام وغیرہ سے, اگر دوسری سائڈ سے اگر ہم دیکھیں اس کو؟ جی ہاں, میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ شادی ایک کلچر فنامنا ہے, تو یہ ایک سوشل ضرورت تو سمجھی گئی, پولیٹیکل ضرورت بھی سمجھی گئی اپنے وقت کے ساتھ, کیونکہ یہ کئی چیزوں کو کور اپ کر رہی تھی. یعنی ریلیجن کے تو معاملات تو تھے ہی, کیونکہ ریلیجن کے اندر جو ایک سیکٹرنزم ہے اس کو بھی یہ اس کے لیے ایک بیسک ٹول کا سبب بن رہی تھی. کیونکہ اگر شادی جو ہے وہ ایک مسلمان کی مسلمان سے شادی ہوتی ہے, ہندو کی ہندو سے شادی ہوتی ہے, تو وہ ایک سیکٹرنزم ڈیولپ کرتا ہے. ہر مذہب کے پیچھے ایک سیکٹرنزم ہے, وہ اپنے مذہب کو پریزرو کرتا ہے. تو وہ آئیڈیالوجی کی پریزرویشن کے لیے آف اسپرنگ کا کنٹرول کرنا ضروری تھا. تو شادی کے ادارے کو انہوں نے کنٹرول کیا مذہبی اعتبار سے. لیکن دوسری طرف اگر ہم پولیٹیکل اور سوشل اسپیکٹس دیکھیں تو یہ جو پورا کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس کے اندر شادی جو ہے وہ ایز اے یونٹ مین رول پلے کرتی ہے سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے لیے, پریزرویشن کے لیے. کیونکہ اگر شادی نہیں ہوگی تو آپ لون نہیں لیں گے, آپ گھر نہیں خریدیں گے, آپ گاڑی نہیں لیں گے, آپ ایجوکیشن سسٹم میں نہیں جائیں گے, آپ بچوں کی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے. تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی رسپانسبلٹی لیں اور اپنی پوری زندگی ان کو سرو کریں. اچھا. تو اس طرح سے ایک پورا سسٹم اسٹیبلش ہوگا. اور کیپٹلسٹ سسٹم کی روشنی میں جیسے کہ آج ساری دنیا پھیلا ہوا ہے, اس میں شادی ایک بہت ہی فنڈامنٹل یونٹ ہے جس کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ ٹوٹے گا تو پرابلم آئیں گے. لیکن انہوں نے اور راستے بھی ٹوٹنے سے بھی تو ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب الگ الگ ہو جائیں, ہے نا, اس کے بھی ایک الگ فوائد, اس کے فوائد ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا آج کے مقابلے میں ماضی میں شادیاں زیادہ کامیاب رہتی تھیں؟ اگر ہاں تو اس کی وجوہات کیا تھی؟ میرا خیال ہے کہ ایکسپیکٹیشن بدل گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ دور اور تھا, اس دور میں ایک ضروریات مختلف قسم کی تھی. یعنی اگر شادیاں تھیں تو قبائل کی میں شادیاں ہوتی تھیں, فیملی کوہیشن ہوتا تھا اور ایک طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ ملتی تھی. اچھا, فیملی سے آپ کو یاد ہوگا کہ کہا جاتا تھا کہ بھائی ہم خاندان سے خاندان جوڑ رہا ہے. تو وہ خاندان سے خاندان کیا جوڑتا تھا؟ وہ اصل میں ایک طرح سے ایک سوشل اسٹرکچر جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا تھا. وہ ایک دوسرے کی اچھا پراپرٹی کے حوالے سے لیبر فورس بڑھ جاتی تھی. اگر غریبوں میں دیکھا جائے تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایک لانگ وے جو ایک اس میں ضروری نہیں کہ انٹیمیشن بھی ہو, اس میں ضروری نہیں کہ لو کا حصہ بھی ہو, ناٹ نیسسرلی, وہ ضروری نہیں ہے. لیکن جو شادی کا جو پورا ایک اسٹرکچر ہے وہ ایک جنرلی ایک پورے کے پورے جیسے اس کو اسٹیبل کرتا تھا. یعنی اس پر اور بھی ہم بات کر لیں گے کہ وہ اور حوالوں سے بھی بہتر ہوتا تھا. ایک سنگل ہونے کے مقابلے میں ایک میرڈ آدمی کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو بہتر سمجھا بھی جاتا تھا. اچھا. ہاں, وہ زیادہ سیکیور ہو جاتی ہے, مطلب آج بھی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک الگ موضوع ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ شادیاں اس وقت زیادہ کامیاب تھی. آج البتہ یہ ضرور ہے کہ آج ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ہماری اور ہو گئی ہے. آج ہم کیپٹل سوسائٹی میں رہتے ہیں تو آج اس کے اور بہت سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے شادیاں ٹوٹ رہی ہیں. ہاں جی, ہم آگے بات کرتے ہیں اس پہ کہ ایک بات یہ ہے کہ مذاہب نے شادی کے انسٹیٹیوٹ پر اتنی زیادہ توجہ کیوں دی, اور ایک مذہب کے فرد کو دوسرے مذہب کے فرد سے شادی کرنے میں بہت ساری جگہوں پہ ہمیں بندشیں نظر آتی ہیں. تو
تو یہ کیا وجہ تھی؟ تھوڑا سا آپ نے روشنی ڈالی تھی لیکن ہاں اور میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے جو ابھی سیکٹرنزم کی بات ہے کہ ہر مذہب جو ہے اس کی بنیادی روح میں سیکٹرنزم موجود ہے، کیونکہ وہ اپنی جو ایک شادی کے ذریعے بھی وہ اپنی گروتھ چاہتا ہے، وہ بھی اپنی گروتھ چاہتا ہے۔ اچھا مزیدار بات یہ دیکھیے آپ کہ آج بھی ایون سب برانچز میں بھی ہم کم دیکھتے ہیں کہ اگر فرسٹ آف آل احمدی ہیں یا سنی ہیں یا شیعہ ہیں یا وغیرہ وغیرہ جو ضرور پوچھا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے دبے لفظوں میں، ہاں دبے لفظ کھل کے پوچھا جاتا ہے کیونکہ وہ بیس بہت کرتا ہے ہمارے معاشرے میں کم از کم اس شادیوں میں۔ یا پھر یہ باہر شادی ہو رہی ہے، انٹر ریشل میریجز ہیں، کرسچن سے شادی ہو رہی ہے تو کیا مسلمان کر لیا آپ نے یا انہوں نے کرسچن کر لیا آپ کو وغیرہ وغیرہ، ہندوؤں کے ساتھ۔ اچھا مزید اور بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک ایسی آج کے دور کا سوال پوچھ لیتا ہوں کہ ارینج میریجز جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہیں یا لو میرج زیادہ فائدہ مند ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں نا سر، تھوڑا سا اس کو دوسری طرف لے کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہم عمومی طور پہ بات کرتے ہیں اور یہ بات بڑی جنرل گفتگو ہے جو عام طور پہ ڈرائنگ روم میں کی جاتی ہے، مگر اگر اس کا ہم سائنٹیفک انداز میں دیکھیں تو جو میں برین کے حوالے سے بات کروں گا تھوڑا سا، کہ ہمارے کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں بہت ہی سائنٹیفکلی اگر ہم اس کو انالائز کریں تو ایک آدمی کی شادی ہوئی، آپ اس کا اسپیکٹ اسکین کرا لیجیے، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو نیورو ٹرانسمیٹرز کو دیکھیے جہاں سے وہ ڈوپامین، آکسیٹونین اور اس قسم کے نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتے ہیں، یو ول بی سرپرائز کہ جو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سسٹم ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے 2-3 سال کے اندر، وہ نیورو ٹرانسمیٹرز کا سرچ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آدمی ہیبیچول ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ایک پورا ایک پروفائل ہے ہارمون کا، وہ آپ کو ایک مخصوص لیول تک لے کے چلے جاتا ہے کہ اب آپ اس کے بعد اس میں ڈراپ نہیں کر نہیں سکتے، اچھا اب اس میں کیا ضروری ہے کہ لو میرج ہو یا وہ اس کے بہت سے سائیکالوجیکل ریزنس ہیں، بہت سے سوشل ریزنس ہیں، اس کی ٹوٹ پھوٹ کے، ناٹ نیسسرلی کہ وہ آپس میں انٹیمیسی کی وجہ سے ہی کہ صاحب میری آپ سے ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی تھی، شادی سے پہلے تو مجھے محبوبہ لگتی تھی اب چڑیل لگنے لگی ہو وغیرہ وغیرہ، یہ تو ایک اور بات ہے کہ آف کورس کہ جب ہم کسی سے عشق کرتے ہیں بخول کیسے وہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، جب مل جاتی ہے تو 2 کوڑی کی ہو جاتی ہے، مگر اصل بات اس میں ایک اور یہ بھی ہے کہ آپ کی جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ شروع میں ڈیولپ ہونے میں ٹائم ضرور لیتے ہیں، تھوڑا سا اس میں کانفلکٹ رہتا ہے، دل کا معاملہ کم ہوتا ہے، دماغ کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، ہاں ونس اٹ از ڈیولپڈ اچھا تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ڈیورس میں دیکھیے ڈیورس کو بھی لوگ بہت سے اوائڈ کرتے ہیں، صحیح، ایون اگر ان کا اچھی شادی نہ بھی ہو، لائک ان کے پرابلم بھی ہو تو وہ ڈیورس نہیں چاہتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ہاں وہ بھی بہت ساری چیزیں۔ اچھا مغرب کی شادیوں میں اور مشرق کی شادیوں میں کیا فرق ہے آج کے دور کے حساب سے؟ میرا خیال ہے کہ مشرق میں شادیاں آسان ہیں مغرب کے مقابلے میں، کیونکہ ایک نیا جو آج اگر آپ امیگرینٹس کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، میں پھر اس طرف آتا ہوں، پہلے جنرل ایک بات کر کے کہ مغرب میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، مغرب میں شادیوں کا کانسیپٹ، شادی کا سسٹم پورا کمزور ہوتا جا رہا ہے، اچھا یہ تو ہے طے بات۔ اچھا مشرق میں آپ سمجھتے ہیں اب بھی مشرق میں ابھی بھی ہے مگر اس میں بھی مسائل آ رہے ہیں، اوور آل دنیا میں شادی کا سسٹم وائے اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ساری کی ساری کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، کیونکہ شادی کا پورا اسٹرکچر جو ہے وہ جب سے کیپٹلزم دنیا میں آیا ہے ہاں بہت زیادہ بزنس اورینٹڈ ہو گیا، ریلیجن نے بھی اس کو رکھا تھا مگر ریلیجن نے ایک کسی حد تک اس کو سیکرٹ کر دیا تھا، مقدس کر دیا تھا تو بات بن گئی تھی، حالانکہ اس میں بھی دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں تھیں، مطلب ہندو مذہب میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کو پیمنٹ وغیرہ یہ وہ یا جہیز وغیرہ دیا جاتا ہے، اسلام میں بھی ہوتا ہے، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ پیسے لین دین کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کیپٹلسٹ سسٹم میں تو یہ ہوا کہ ہمارے بلز یہ ہیں، ہمارے گھروں کے خرچے یہ کریں گے، ہم ڈاکٹر ہیں ہم ڈاکٹرنی سے شادی کریں گے، ہم انجینئر ہم انجینئرنی سے شادی کریں گے، ہم اپر سوشل کلاس کے ہم اپر سوشل کلاس سے شادی کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو جب کلاس سے اور پروفیشن سے اور پیسے سے شادی کرے گا تو لو انٹیمیسی نہیں رہے گی، صحیح، پیار محبت وہ جذبات غائب ہو جائیں گے، تو اس کی وجہ سے ایک اندر سے اچھا، اور پھر اوپر سے جو لوگ جو ویسٹ میں ہیں وہ ان چیزوں کو جو ریلیجن کے اور جو پولیٹیکل اور سوشل جو اسپیکٹ ہے اس کا انالائز بڑا بروٹلی کر لیتے ہیں، اچھا، اور جب وہ بروٹلی کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے محبت ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس لیجسلیٹو سسٹم میں جاؤں جس کے اندر اگر کل ڈیورس ہو جاتی ہے تو میری گاڑی بھی جائے گی اور میرا گھر بھی جائے گا، اگر تمہیں مجھ سے عشق ہے تو پھر عشق کی بنیاد پہ ہم ساتھ رہتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے لوگ شادیاں نہیں کر رہے، جب پیار ہے تو پیار صحیح، بچے تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے اور بچوں پہ کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہے، اب یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ فیملی سسٹم کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے، اچھا، وہ جو ہم سمجھتے ہیں ویسی نہیں آتی ہے، اچھا، لوگ باگ ایسا سمجھتے ہیں جو کہ ایک طرح سے ایکسپلائٹیشن کا طریقہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، ایک ایکسپلائٹیشن ہے جو کہ پیٹریارکل سسٹم سے آیا ہے کہ دیکھو کیونکہ ہمارے یہاں اسٹیٹ کمزور ہے، ہمارے یہاں واقعی بچے اسٹریٹ پہ آ جاتے ہیں، لیکن ویسٹرن کنٹریز میں بچے اسٹریٹ پہ نہیں آ رہے ہیں، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، شادی ہوتی اگر طلاق ہو جاتی ہے
تو وہ بہت ہی ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. وہ فوراً ہی صاحب ہفتے میں 5 دن جو ہے وہ باپ کے پاس, تو نیکسٹ ویک 5 دن ماں کے پاس, تو بیچ میں 3 دن ایکول ڈویژن ہے. بچوں کے لیے کوئی نفسیاتی اثر ان پہ نہیں پڑتا؟ نفسیاتی اثر اس لحاظ سے نہیں پڑے گا کیونکہ ان کے ارد گرد سنگل فیملی سسٹم زیادہ ہے بنسبت میرڈ فیملی سسٹم کے. ان کے ارد گرد بائی سیکچول لوگ زیادہ ہیں کیونکہ ایک اوپن سوسائٹی ہے. ان کے ارد گرد گیز بھی ہیں, لیزبین بھی ہیں, ان کے ارد گرد مرد بھی شادی کر رہے ہیں. تو شادی کا جو ایک پورا فنڈامنٹل روایتی کانسیپٹ تھا وہ آلریڈی ڈیزالو ہو چکا ہے. تو وہ اس نئے سسٹم کے اندر انہیں کوئی ڈپریشن نہیں, ان کو کوئی نہیں ہے. لیکن جب اسی معاشرے میں مشرق سے لوگ آتے ہیں, آ کے بستے ہیں, ان کے رسم و رواج, ان کی چیزیں, ان کی شادیوں کے طور طریقے, ان کی لیونگ جو ہے وہ دوسری طرح کی ہوتی ہے, تو وہ یہاں نئے طرح کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں. اس پر میں آپ سے جواب لوں گا لیکن مجھے ایک بریک لینا ہے. تو خواتین حضرات ایک بریک پر جاتے ہیں. شادیات آج کا ہمارا موضوع ہے جس میں مشرق اور مغرب کے تضادات بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور جو فیملی سسٹم ہے وہ اس میں کیا چیزیں آڑے آتی ہیں, کیا چیزیں مسائل پیدا ہوتے ہیں اور کیا اس کے ذریعے جو ہے ایک اچھی باتیں فروغ پاتی ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے, ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد. خواتین حضرات ایک بریک کے بعد میں واپس آ چکا ہوں اور ہمارا آج کا موضوع ہے شادیات مشرق اور مغرب کی نظر میں. کچھ باتیں ہم نے ابتدائی باتیں اس میں کی ہیں اور اس کو ایک بالکل مختلف طریقے سے بلند اقبال صاحب نے تجزیہ پیش کیا ہے. بریک پر جانے سے پہلے میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہاں کی سوسائٹی تو ان چیزوں میں جیسے آپ نے بتایا کہ جو کچھ اراؤنڈ ہے اس میں وہ لوگ اس کے مطابق ہو چکے ہیں, ڈھل چکے ہیں. لیکن جب مشرق سے فیملیز آتی ہیں اور وہ یہاں آ کر بستی ہیں تو ان کو شادی کے مسائل جو ہے کسی اور طرح سے محسوس ہوتے ہیں اور وہ شاید کچھ مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کوپنگ ہے سب سے بڑی بات. فائنینشیل اسٹریس سب سے بڑا ہے. اچھا, نئے سسٹم میں آتے ہیں, کلچر شاک ہوتا ہے ان کے لیے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ فائنینشیل, اور پھر سب سے ایک اور بات یہ کہ بہرحال وہ چاہتے ہیں کہ اس نئی سوسائٹی میں آئیں تو کسی طرح سے کامیاب بھی ہوں اور اپنی فیملی کو اسٹیبلش بھی کر سکیں. تو وہ ایک, اور پھر کلچر شاک کے حوالے سے وہ ایک نئی طرح کے پورے سوشل جو ایک میک اپ ہے اس سے واقف ہوتے ہیں. تو خود ان کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ کا عمل چل رہا ہوتا ہے. ایک کنفیوژن کے پروسیس سے گزر کر وہ ایک اسٹیبلٹی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. اب ایسے میں جب معاملات اسٹریچبل ہو جائے تو اس کے پھر نتائج تو سامنے آتے ہیں. اچھا, پھر سب سے بڑی بات ایک اور بھی ہے کہ جب آپ نئی سوسائٹی میں آتے ہیں مائگریٹ ہو کر, تو وہاں پر ناٹ نیسسرلی کہ آپ کو آپ کے لحاظ سے, خصوصاً شادی کے اگر ہم موضوع پر ہیں, تو ویسی ہی میٹنگ ہو, ضروری تو نہیں ہے. انٹر ریشل میرج ہوگی تو آپ کو نئے طرح کے لوگ ملیں گے, فائنینسز کے ڈفرینسز ملیں گے تو ایک الگ طرح کی چیز ملے گی. اچھا, پھر دنیا میں خود اگر آپ ہی کے, فار ایگزامپل کچھ لوگ ہیں جو پاکستان سے آتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ کا مائنڈ بالکل ڈفرینٹ ہے, ایک الگ طرح کا دماغ وہاں گرو ہو گیا ہے. اب اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. کیا ہے وہ دماغ؟ دیکھیے, میں نے تو عجیب طرح کے تماشے بھی دیکھے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ جو مڈل ایسٹ سے آتے ہیں وہ بدقسمتی سے, کیونکہ شادی کا معاملہ فیملی کا ہے, تو عورتوں کو کی ویسی گروتھ نہیں ہو پاتی. اچھا, جیسی گروتھ میں دیکھتا ہوں پاکستان میں اور ایون مغرب میں ہے, وہ چونکہ گھروں میں سمٹی رہتی ہیں. چونکہ ہمارے ہم دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ میں یا خصوصاً سعودی عرب سے جو فیملی آتی ہیں, پیسہ تو ان کے پاس بہت ہوتا ہے مگر سوچنے کے ڈائنامکس ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے. اگر ایک مخصوص مذہبی دماغ ہے تو سوائے اس کے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے انہیں, جیسے انہوں نے وہاں رکھا ہوا تھا معاملہ, اور یا بالکل ویسی رہنا. اور پھر سارے ان کے جو رویے ہیں وہ وہی ہیں جو روایتی ہیں. اچھا, ویسے ہی روایتی جیسے کہ پاکستان میں, یعنی ساس اور بہو کا تعلق وہی رہے گا, بچے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ وہی رہے گا, انسیکیورٹیز وہی رہیں گی, شوہر پر نظر رکھنے کا معاملہ وہی رہے گا. ان کو ہر حال میں ایک قسم کی پالپیٹیشن, وہ اس لیے کہ وہ انسیکیور ہیں اور وہ ایک اوپن سوسائٹی میں آ گئی ہیں, تو اب وہ ایک الگ مسائل آ گئے. پھر یہ کہ بچے کی شادی کسی لڑکی سے ہو جاتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بخول کسی گوری سے شادی نہ ہو جائے, یا کسی اور, یا اگر ہمارے بھی خاندان میں ہو رہی ہے تو کہیں وہ لڑکی ہماری بیٹے کو لے کے نہ چلے جائے. یعنی وہ مائنڈ سیٹ ایک پیورلی وہی فرسودہ دماغ ہے. اسی طرح اس کے نتیجے میں, اچھا, پھر شوہر صاحب کے فائنینسز کے مسائل ہیں, وہ بیچارے اپنی محنت میں لگے ہوئے, ایفرٹس ہیں ان کے, وہ تو وہ سب چیزیں مل کر بہت اسٹریچ کریٹ کر دیتی ہیں.
اور پھر تو وہ اس طرح کا اسٹریس جو ہے ان کو وہاں نہیں ملتا، اسٹریس وہاں نہیں ملتا، وہ نئی ڈائنامکس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. اچھا، نئے اس کی وجہ سے نئے اسٹریس، اس کی وجہ سے فرسٹ آف آل ان کو یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ میریٹل سسٹم کا کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا ہے دنیا میں. انہیں یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مغرب میں آ گئے ہیں تو مغرب کی اپنی ایک روایت ہے، ایک اپنی الگ دنیا ہے. صحیح. اور جن انسیکیورٹیز کے ساتھ وہ الجھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ بلائنڈ اسپاٹس ہیں نا، ان کو اس کے آگے نظر نہیں آ رہا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. میں کئی اچھا، تو اس وجہ سے یہاں ان کے گھرانوں میں زیادہ ٹوٹ پھوٹ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. اچھا، اور وہ ٹوٹ پھوٹ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. اچھا، آپ نے ایک بات کی تھی کہ بہت سارے مواقعوں پر جو ہے وہ طلاق نہیں دی جاتی، طلاق روک کر رکھی جاتی ہے، حالانکہ ایسی سچویشنز پیدا ہو جاتی ہیں کہ ڈیورس لینا ضروری ہو گیا، لیکن ڈیورس نہیں ہوا. اور کچھ صورتوں میں ڈیورس بہت جلدی ہو رہی ہیں آج کل. تو یہ کیا وجوہات ہیں؟ جہاں جلدی ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اور جنرلی ایک انڈیویجول کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، ایک آدمی کے حوالے سے دیکھیں، یا ایک شخص کے، ایک فرد کے حوالے سے دیکھیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، قطع نظر اس کے. ابراہیم ماسلو نے ایک ہیومنسٹ سائنٹسٹ تھے، ان کی ایک تھیوری تھی سیلف ایکچولائزیشن. سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے کہ اصل میں کوئی بھی فرد جب دنیا میں یا کسی بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے تو وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے. سیلف ایکچولائزیشن کا پروسیس کیا ہے کہ وہ ایک پوری ہیرارکی ہے، ایک پورا پیرامڈ ہے. ایک شخص، چاہے وہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، عورت یا مرد، وہ پیرامڈ یہ ہے کہ بیسیکلی فرسٹ اسٹیپ ہے فنڈامنٹل نیڈ کا، کھانا پینا، بنیادی نیڈ جو انسٹنکٹ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر سیکیورٹی ہے، زندہ رہنا ہے، صحت مند رہنا ہے. اس کے بعد پھر ایک ایموشنل کنیکشن ہے، یعنی ریلیشن شپ ہے، انٹیمیسی ہے، تعلق ہے، محبت ہے، پیار ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر سکسیس ہے، میرے اندر جو کوالٹیز ہیں، میرے اندر جو بھی میرے اندر میں کچھ کر سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو منوا سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. سوسائٹی کا میں ایک بہت ہی وہ پروسیس ہے. اور پھر اس کے بعد سب سے لاسٹ اسٹیپ میٹا فزیکل ہے کہ میٹا فزیکل کیا ہے دنیا، ایک ٹرانزٹ دنیا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ پورا ایک پیرامڈ ہے جس کو ہم سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں ابراہیم ماسلو. اب اگر طلاق جو ہے اس کو دیکھیں تو یہ کہیں درمیان میں آ جاتا ہے ایک کور کے اندر، دوسرے تیسرے سٹیپ کے اوپر، جب آدمی اپنے آپ کو فارم کر رہا ہوتا ہے، جب اپنی فاؤنڈیشن کر رہا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر ایز اے انڈیویجول، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اگر طلاق ہو جاتی ہے، اس قسم کا کوئی بڑا کریک آتا ہے تو یہ پورا فنامنا ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے لوگ اس پورے فنامنا کو توڑنے سے بچانے کے لیے طلاق، چاہے وہ خوش نہ ہو، حتیٰ کہ اس جملے تک آ جاتے ہیں کہ یار میں بچوں کے خاطر، حالانکہ محبت نہیں ہے مگر میں کیا کروں، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ بریک ڈاؤن آئے اور ان کی پوری زندگی ضائع ہو جائے. تو وہ اس طرح سے سوچنے لگتے ہیں، اس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے، جنرلی لوگوں کا ہوتا ہے. تو وہ نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ لوگ تو بہت جلدی اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کا دیکھیں یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس فنامنا سے بہت سے لوگ گزرتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں بھی گزرتے. بہت سے لوگوں کی ان سب چیزوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، وہ ان کی بیسک فنڈامنٹل نیڈس ہوتی ہیں. ان کی زندگی کا ایک پرٹیکولر ایک پیرامیٹر ہے. صبح اٹھنا ہے، کھانا کھانا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، نوکری پہ جانا ہے، واپس آنا ہے بچوں کے لیے. اب اس میں اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ان کی زندگی کے اندر کوئی فنامنا نہیں ہے، کوئی ایکچولائزیشن نہیں ہے، کوئی بننا سنورنا نہیں ہے، کوئی کامیابی ناکامی کے سٹینڈرڈز نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کو آپ آرٹیفیشل کہیں، نیچرل کہیں، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ اس فریم میں نہیں ہے. ایسے لوگ زیادہ ہیں، بہت ہیں، میسز وہی ہوتی ہیں. اچھا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ توڑ دیتے ہیں. پھر یا تو یہ وجہ ہے امیڈیٹلی توڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ سارے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار دوسری شادی کر لیں گے، دیٹس فائن. اور نہیں تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیلفش ہوتے ہیں. وہ بہت سے لوگ نہیں ہوتے ہیں، بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بخول کیسے، جیسے اب ہمارے یہاں ہوتا تھا ہماری سوسائٹی میں کہ لوگ بھائی لوگ کیا کہیں گے. صحیح. یہ لوگ اس فریم سے نکل جاتے ہیں. تو یہ مغرب کی جو عورت ہے یہ زیادہ بچاؤ کرتی ہے شادی کا یا بہت آسانی سے الگ ہو جاتی ہے؟ میرا خیال آسانی سے الگ ہو جاتے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی یہاں پہ. ہاں اچھا، اٹ آل لائک وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آف کورس، مگر الگ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ انفیڈیلٹی جو ہے جو جس کو ہم کیا کہتے ہیں، بے وفائی جسے جو ہے، وہ عورت کے لیے پرابلم بنتی ہے. دیکھیں مرد اور عورت کے کروموسومز میں فرق ہے. مرد کے جو کروموسومز ہیں، میں اس کو سائنٹیفک انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مرد کے جو کروموسومز ہیں نا ایکس وائی ہیں، عورت کے کروموسوم ایکس ایکس ہیں. ایکس ایکس کروموسوم اور ایکس وائی کروموسومز کو ہم غور سے دیکھیں تو پھر ہمارا پیٹریارکل سسٹم بھی ڈیمیج ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کیونکہ ہم وہاں پر دیکھیں اگر غور سے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مرد اور عورت اصل میں برابر ہے، بلکہ کئی جگہوں پر عورت مرد سے زیادہ توانا ہے ذہنی طور پہ. ہماری جو پیٹریارکل فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ مرد تگڑا ہے، مرد لمبا ہے، مرد کی ہڈیاں مضبوط ہے، مرد کا دماغ کا وزن کا زیادہ ہے، اس لیے مرد کے لیے
بقول کیسے قرآن مجید میں بھی اس کی ویلیو زیادہ ہے اور کرسچینٹی میں بھی وغیرہ وغیرہ مذاہب نے اس کو. لیکن اگر آپ اس کو بایولوجیکلی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ عورت کے اندر ایکس وائی کروموسوم ہے, مرد کے اندر وائی وائی کروموسوم ہے. مرد کے اندر ایکس وائی کروموسوم ہے, عورت کے اندر ایکس ایکس کروموسوم ہے. اور ایکس کروموسوم کے اندر انفارمیشن کیپ کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے. ایکس کروموسوم کے اندر پیشن زیادہ ہوتا ہے. ایکس کروموسوم کے اندر فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے, یعنی کوالٹیز کی بات کر رہا ہوں میں. وائی کروموسوم کے اندر نہیں ہوتی ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت سی جگہوں کے اوپر عورت جو ہوتی ہے مرد سے ان معاملات میں آگے نکل رہی ہوتی ہے, اگر فزیکل معاملات میں مرد زیادہ ہے. آپ دیکھیں, اور تو یہ بڑے فرق ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو عورت جو ہے وہ آپ کا سوال پیچھے رہ گیا, میری بات دوسری طرف نکل گئی. ہاں نہیں, میں یہی پوچھ رہا تھا کہ یہاں جو ہے عورت آسانی سے طلاق لینا چاہتی ہے یا مرد؟ آپ نے کہا کہ دونوں تقریباً برابر. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ ایموشنل, میں انفیڈیلٹی کی بات کر رہا تھا کہ ایموشنل عورت کے لیے پرابلم جب بنتا ہے مرد, جب وہ کسی اور عورت سے, اگر ہم ایکسٹرا میرٹل افیئر کی بات کر رہا ہوں, کسی اور عورت سے عشق کا اظہار کر لے. مرد کے لیے عورت پرابلم جب بنتی ہے جب وہ کسی اور کے ساتھ سونا شروع کر دے. مرد کے لیے فزیکل جو بے وفائی وہ برداشت نہیں ہوگی, عورت کے لیے ایموشنل بے وفائی برداشت نہیں ہوگی. اب دیکھ رہے ہیں انٹلیکٹ کا فرق کیوں ہے, اس لیے کہ ایکس اور وائی کروموسوم کا فرق. وائی کروموسوم مینش, مین لائک. تو اس فرق کی وجہ سے مرد جو ہوتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اس کی عورت کسی اور عورت کے ساتھ سو رہی ہے, اگر ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے تو فٹ سے طلاق دے دے گا. عورت اگر دیکھے گی تو وہ کہے گی نہیں تم ٹھیک آدمی نہیں ہو, تم مجھ سے محبت نہیں کرتے, تم اوروں سے محبت کرتے ہو. سونے کو برداشت کر لے گی لیکن عشق کو برداشت نہیں کرے گی. اچھا, اس میں ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ مغرب میں جو طلاقیں ہوتی ہیں عموماً وہ جنسی معاملات کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں. اگر عورت سیٹسفائی نہیں ہے جو بھی اس کا پارٹنر ہے اس کے ساتھ, تو یہاں وہ بھی ایک ریزن بنا کر فوراً طلاق دے دی جاتی ہے. لیکن مشرق میں جائیں تو وہاں عورت اس کو کبھی حوالہ نہیں بناتی, یا اب شروع ہوا ہے کچھ جگہوں پہ. تو اس میں میڈیکل سائنس کا جو ایک رول پلے شروع ہوا ہے کہ جی اس سے پہلے جو ہے شادی کے معاملات میں کس طرح مدد لی جا سکتی ہے میڈیکل سائنس سے, تو اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں ہے ایسا؟ یہاں عورت جلدی سے کیوں وہ ہو جاتی ہے کہ نہیں جی مرد اس قابل نہیں ہے میرا خیال ہے کچھ باتیں ہمارے مسکنسیپشن کی بھی ہیں. اچھا بتائیے. فار ایگزامپل لائک جیسے اگر آپ بالکل سیکچول بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں اس وقت, تو سیکچول بیہیویئر جو ہے وہ ان جنرل انسانوں کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. it is not like a difference کہ وہ ہمارے یہاں تو ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ صاحب وہ عورت کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ مردوں کے حوالے سے مختلف ہے اور مردوں کی مختلف ہے. عورت جو ہوتی ہے وہ زیادہ ڈیزائرس ہوتی ہے اور مرد جو ہوتا ہے وہ کم ڈیزائرس ہوتا ہے. آپ کسی مولوی کے خطبے کو سنیں, وہ ایک عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں جن کا بایولوجیکل ٹروتھ سے کوئی تعلق نہیں. صحیح, وہ دوسری چیز ہے. ہاں, اگر کسی کے مسائل ہیں لیکن یہاں وجوہات میں ایک بڑی وجہ عورتیں یہ بیان مسئلے وہاں پر بھی ہیں سر. اگر فرض کریں کہ وہاں پر بھی سیٹسفیکشن کے مسائل ہیں, اگر کوئی عورت کسی مرد کو یا مرد کسی عورت کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہا ہے سیکچولی, تو وہاں پر بھی ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھی ہوتے ہیں اور حتیٰ کہ چیزیں ٹوٹ پھوٹ بھی جاتی ہیں. لیکن چونکہ ایک پیٹریارکل ایک کلوز سسٹم فیملی سسٹم ہے, چونکہ ہمارے یہاں شادیاں 90% سوشل شادیاں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں دوسروں کے لیے شادی کی جاتی ہے, قبیلے کے لیے فیملی کے لیے شادی کی جاتی ہے, بقول کیسے وہ اپنی سوشل سیکیورٹی کے لیے کی جاتی ہے کیونکہ شوہر کمانے والا ہے, بیوی کھانے والی ہے, تو اس لیے وہ شادیاں بچ جاتی ہیں. لیکن یہاں پر یہ سلسلہ نہیں ہے, دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں, ہمارا ایک سیکچول ریلیشن شپ ہے. لیکن اگر وہ محبت کے معاملات ہیں تو بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا علاج بھی ہوتا ہے اور خیال بھی کیا جاتا ہے. لیکن اگر وہاں محبت نہیں ہے تو پھر سیکچول ایشوز بھی ہیں, تو پھر آف کورس ٹوٹ پھوٹ. تو انسٹیٹیوٹ کا, شادی کے انسٹیٹیوٹ کا زوال ابھی آپ کے خیال میں کہاں زیادہ نظر آ رہا ہے؟ مغرب میں نظر آ رہا ہے, مشرق میں؟ پہلے تو میں اس بات کو پچھلی بات سے بالکل ربط میں لے آؤں سر کہ اس کا تعلق, شادی کا تعلق پیورلی سیکس سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شادی سیکس کے لیے کی جاتی ہے. شادی صرف سیکس کے لیے نہیں کی جاتی ہے, شادی ایک کمپینین شپ کے لیے کی جاتی ہے, شادی ایک مینٹل ریلیشن شپ کے لیے کی جاتی ہے. شادی کے معاملات جو ہیں وہ, آپ کا سوال یہ تھا کہ زوال کہاں زیادہ نظر آیا, اور یہ بھی بتائیں کیا دونوں خطوں میں زوال کی وجوہات ایک ہی ہیں یا مختلف ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بنیادی ریزن تو ایک ہی ہے دونوں طرف. اچھا, یعنی آج کے لحاظ سے کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے نا, کیونکہ کارل مارکس نے بھی کہہ دیا تھے کہ فیملی سسٹم ڈیمیج ہو جائے گا. وجہ کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ صاحب کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر جو مٹیریل کا سارا معاملہ ہے گیو اینڈ ٹیک کا, اس کی وجہ سے یہ لو اور یہ جو رومانس ہے یہ ڈیمولش ہو جائے گا. اور لو اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دونوں کو جاب کرنی چاہیے. وہ شادی زیادہ کامیاب ہے جہاں دونوں جاب کرتے ہیں. بھائی دیکھیں نا, اس کے باوجود بھی کیا ہو رہا ہے, لوگ بات کیونکہ کیپٹلسٹ سسٹم کی جو بیک بون ہے وہ مٹیریلزم کے اوپر ہے, تو آپ کچھ بھی کریں
شادیاں ٹوٹیں یوں بھی جائیں گی کہ صاحب وہ میاں بھی کام کرے بیوی بھی کام کریں ایک دوسرے کو وقت نہیں دے رہے وغیرہ وغیرہ. شادی تو کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جائے گی, لیکن اصل بنیادی وجہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے جو شادی کو توڑ رہا ہے. اچھا, اس لیے کہ انسان جو ہے وہ کوپ نہیں کر پا رہا ہے, اس کی فزیولوجیکل نیڈس اور ہیں اور جو مٹیریل کی نیڈ ہے وہ کچھ اور ہے, اس کی ایکسپیکٹیشن سسٹم کی زیادہ ہے. مجھ سے کوئی 12 گھنٹے کام لے گا اور میں تھک کر سارا دن اگر 40 منٹ جا کے سو جاؤں گا اور مجھے دنیا کا کچھ پتہ نہیں چلے گا, تو ظاہری بات ہے اس کے اثرات میری فیملی پہ پڑیں گے, میرے بچوں پہ پڑیں گے. میں کسی کو ٹائم نہیں دے رہا ہوں. ایون کہ بیوی پہ تو سب سے پہلے پڑیں گے, سب پہ پڑیں گے. وہ کہے گی, آپ کہیں گے میں تھکا ہوا وہ آیا ہوں, وہ کہے گی چل ہٹ تھکے ہوئے. ہاں مطلب یہ کہ یہ ایک جنرل پرابلم ہے جو اس سوسائٹی میں لوگوں کو پڑ رہا ہے. بالکل, اور لوگ 3 نوکریاں کر رہے ہیں یہاں پہ. بالکل. اچھا, میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ شادی معاشی بنیاد پر زیادہ ہوتی ہیں یا محبت کی بنیاد پر؟ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شادی محبت کی موت ہے, لیکن اس کا جواب ایک بریک کے بعد. ضرور. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے. دیکھیے یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے اور تھوڑا سا وقفہ اور مل گیا ہے بلند اقبال صاحب کو سوچنے کا, تو وہ کچھ اور نئی گہری بات لے کر آئیں گے اس میں. تو ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات, آج ایک دلچسپ موضوع کے ساتھ ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں. بہت ساری اس میں نئی معلومات بھی ہیں اور تاریخ بھی ہے, اور وہ کچھ ہے جو شادیات کے حوالے سے شاید آپ نے بہت کم سنا ہوگا. یہ ایک سرسری گفتگو نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑی فلسفیکل گفتگو ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں بلند اقبال صاحب اس طرح شامل کر دیتے ہیں. برین کا معاملہ ان کے ساتھ بہت ہوتا ہے. تو اس سے پھر نئی راہیں ہمارے لیے سامنے آتی ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. تو بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ شادی معاشی بنیاد پر زیادہ ہوتی ہیں یا محبت کی بنیاد پر, اور یہ بھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی محبت کی موت ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں, یہ تو بڑی ریلیٹیو ایک اوپینین ہو سکتی ہے کہ شادی جو ہے اگر محبت, اس کے لیے ہم تھوڑا سا میرا خیال ڈیسائیڈ کر لیں کہ شادی کی, اس سے پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ شادی کیا محبت کے لیے کی جا رہی ہے اور سیکس کے لیے کی جا رہی ہے اور فائنینشیل نیڈس کے لیے کی جا رہی ہے, یا پھر سوشل ڈائنامکس کے لیے, یا سوشل بچوں کے لیے کی جا رہی ہے, یا بچوں کے لیے کی جا رہی ہے, نئی نسل کے لیے. تو اگر فرض کریں کہ یہ اور ریزنس کے لیے کی جا رہی ہے ایکسپٹ لو, تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی, موضوع ہی ختم ہو گیا. کیوں اس کے ساتھ لو نہیں چل سکتا ساتھ؟ دیکھیں لو اور ہیبٹ, ایک انسیت, ایک پیار, ایک ہیبٹ, ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمپینینشپ, یعنی یہاں تو پارٹنر کہتے ہیں نا, پارٹنر یعنی ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا ایک کوگنیٹو میچ ہے, آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اپنے. تو اگر لو کے جو میننگز ہیں وہ آف کورس ہر ایرا کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں, ہیومن ایج کی ایرا کے لحاظ سے. میں جب 16 سال کا تھا تو میرے پاس عشق کے لیے اور رویہ تھا, تو وہ, اور یا پھر اگر میں لیلا مجنو کے عشق کی بات کروں تو وہ ایک اور تصور تھا. لیکن ایک 70 سال کا آدمی ہے, اس کے پاس ممکن ہے کہ لو کے لیے الگ میننگ ہو. تو وہ جو لو کی گروتھ ہے وہ اس کے میننگز کو ہمیں انٹلیکچولائز کرنا چاہیے. ہمیں اس کی میننگز کو اس طرح سے ٹیکسٹ بک کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لو ایک سنگل کوئی کائنڈ آف ریلیشن شپ نہیں ہے, اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس عورت کے بنا نہیں رہ سکتا, پیریڈ. اچھا, ایک بات ہے کہ اگر فرض کریں کہ عورت فائدہ اٹھاتی ہے, جب عورت کو پتہ چل جاتا ہے, دیکھیں فائدہ اور نقصان تو ختم ہی ہو جاتا ہے, کیونکہ لو کا تو مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے خاطر سیکریفائز کرنے کو تیار ہوں. اچھا, یعنی لو کا مطلب سیکریفائز ہے. لو کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا سب کچھ تمہیں دینے کو تیار ہوں. تو شادی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں چلتا. تو شادی ایک ٹرمینالوجی ہے, ایک کلچر بیہیویئر ہے, ایک کلچر فنومنا ہے. لیکن لو اٹس کائنڈ آف لائک بہت ہی اعلیٰ ایک خیال ہے, ایک اعلیٰ جذبہ ہے, ایک بہت بڑا اعلیٰ جذبہ برقرار رکھنا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ شادی نہ کرو. نہیں, دیکھیں نا, آپ اس کو مرچ کر رہے ہیں آپس میں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ شادی کے اسٹرکچر کو رکھیے, ٹھیک ہے. آپ نے ایک آدمی نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ہے, اس سے بچے پیدا کیے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایک انٹیمیشن, ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی ہے, ایک چیز ڈیولپ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ چیز پروسیس میں ہے اپنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن اس عورت سے, اس عورت کی ایکسپیکٹیشن آپ سے کیا ہے.
ठीक है। अगर वो एक्सपेक्टेशन मटेरियल है, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल है, या उसके अंदर सेल्फिशनेस है, तो फिर तो लव नहीं हुआ ना। लव का तो मतलब सेक्रीफाइस। ठीक है, चल ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि जो हम पॉलीगैमस के आपने पहला सवाल किया था ना, वो सेक्स था। लेकिन जो लव है वो ये है कि मैं इस औरत के खातिर किसी और औरत के साथ सेक्स नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा। हाँ, पॉलीगैमस को मिला रहा हूं मैं। अब यहाँ लव और सेक्स का आपस में एक दूसरी तरह का एक रिलेशन आया है। अब मैं इस औरत के खातिर किसी और औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। ये एक रिलेशन है मेरा। मुझे जरूरत नहीं उसको जवाब देने की, मुझे जरूरत नहीं किसी खुदा को जवाब देने की। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी यहाँ पे जिसमें बताया गया था कि कैनेडियंस के हवाले से कि एक सर्वे हुआ था, उसके नतीजे में उन्होंने एक जो नतीजा निकला वो ये कि कैनेडियंस जो हैं अपनी ज़िंदगी में 4 गर्लफ्रेंड उनकी आती हैं और 6 पेशे बदलते हैं, सिवाय इसके कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह बड़े पेशों में चला जाए। उसके अलावा कैनेडियन ज़िंदगी में 6 पेशे बदलते हैं और 4 गर्लफ्रेंड रखते हैं बारी बारी। 6 जिंदगी जीते। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो जो 4 का तस्वुर हमारे मजहब में वो दुरुस्त है, फिर एक के साथ तो गुजारा मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, देखिए बहरहाल ह्यूमन नीड्स है पॉलीगैमस जैसा आपने फरमाया, तो इसका मतलब ये कि कहते हैं लोग कि मजहब कहीं ना कहीं तो होता है ना अंदर मौजूद, ठीक है ना। अच्छा, अज़दवाजी ताल्लुकात को ख़राब करने में क्या आज के सियासी और समाजी निज़ाम का अमल दखल है? जी बिल्कुल, या ये काम फिर सास ही कर देती है? अच्छा, मुझे नहीं पता था। सवाल का दूसरा पहलू ये है। बस सच्ची बात तो ये है कि जहाँ सास होती है वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी सोशल, कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर जो पीछे रह जाता। सास अकेली काफी है। अगर सास मेंटल है वो तो और पना शुक्र अदा करें कि आप मर्द पैदा हुए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी सास के बहू बन जाएं तो आपसे ज्यादा मजलूम औरत दुनिया में कोई नहीं। सही सही। इसीलिए ड्रामा आता था सास भी कभी बहू। बिल्कुल, ये तो वह हमारे वहाँ की कारकर्दगी है। और वैसे अगर नहीं, वेस्ट में भी ऐसी है, यहाँ पर भी सास का रोल है। सास यहाँ दूर रहती है, एक घर में उमूमन लोग नहीं रहते हैं, तो क्योंकि झगड़े वो जो है सिस्टम नहीं है, इसलिए बचत हो झगड़े जाती है। सिर्फ हफ्ते में 1 दिन होते हैं, बाकी 6 दिन अमन रहता है। वहाँ हंडिया के झगड़े होते हैं, खाना कौन तो सियासी और समाजी निजाम का क्या अमल दखल है? वही वाली बात, यही चीज। जी बिल्कुल, समाजी निजाम सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट सिस्टम है जो बड़ा डैमेजिंग फैक्टर है। ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा रिवायती और हम सुनते चले आ रहे हैं कि शादी एक जुआ है, यानी मुकद्दर का खेल है। क्या इसकी खुशगवारी को कायम रखने के लिए कोई ठोस फार्मूले हर जोड़े पर लागू हो सकते हैं? देखिए, जो बुनियादी शर्त है एक दोस्ती और मोहब्बत की, उसमें सेल्फलेसनेस होना चाहिए, ठीक है, और केयरिंग होना चाहिए, उसके अंदर केयर होनी चाहिए, उसके लिए एक दूसरे का ख्याल होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन नहीं भी है तो एक दूसरे का एहसास होना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल होना चाहिए, है ना। अगर ये बिहेवियर मौजूद है तो फिर मेरा ख्याल है उसके बाद किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। अच्छा, बस यही है। और लेकिन फिर वो जो दूसरी चीजें, कोई ठोस फार्मूला इसमें ये है कि बस यही बस मोहब्बत है, फीलिंग है। अच्छा, एक मोहब्बत काफी है सारे फार्मूलों के ऊपर। तो यहाँ तो मोहब्बत आ गई ना शादी में। मैं तो कह रहा हूँ ना सर कि आप मोहब्बत को अलग कर ही नहीं, मोहब्बत आप कम हटा देंगे तो फिर बचा ही क्या, वो शादी कहाँ रही, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट रहा, सिर्फ बच्चे बचेंगे। वो तो रोशो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस पर आप फ्रेंच का फिलॉसफी रेवोल्यूशन ले आइए। बिल्कुल, फिर सिर्फ बच्चे बचेंगे, जो बगैर मोहब्बत के भी हो जाते हैं। हाँ, जितना झगड़े होते हैं उतने ज्यादा बच्चे होते हैं। अच्छा, अब शादी का जो इंस्टीट्यूट है, आप क्या समझते हैं कि आगे चलकर ये मजबूत होगा या आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार होकर खत्म होने के विचार? मेरा ख्याल है टूट रहा है, बल्कि ये खत्म हो जाएगा अल्टीमेटली। मेरा ख्याल है 50-100 साल से ज्यादा, जैसे हम कहते हैं ना मजहब के मामले में कि वो मजहब का जो रिजिड आइडियोलॉजी है वो खत्म हो जाएगी 100 साल में। रहेगा मजहब एज ए कल्चर वैल्यू, वो रहेगा। बिल्कुल वैसे ही शादी का भी, क्योंकि उसका ताल्लुक मजहब से भी है किसी हद तक, तो जैसे जैसे वो सिस्टम डिसॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे और क्रैक्स आते जा रहे हैं सिस्टम के अंदर, मैरिटल सिस्टम भी टूट फूट का शिकार हो रहा है। क्यों? इसलिए कि वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के हवाले होने की वजह से उसकी जो जनरल बनावट है वो चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि लोग बाग शादियां नहीं करेंगे, हो सकता है जैसे कि लेट्स गो फॉर द कार, लाइक जैसे आप फाइनेंस पर कार लेते हैं और लीज पर कार लेते हैं, तो आप फाइनेंस के बजाय आप लीज पर कार लेना शुरू कर देंगे, तो वो रिलेशनशिप भी लीज पे चली जाएगी। 4 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, पहले से बैठ के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, उसको मार्क कर लीजिए कि हमारे इतने बच्चे होंगे, हमारी इतनी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, हमारी गैस के बिल यूँ जाएंगे, हमारे बिजली के बिल वैसे जाएंगे, और इस तरह से हमारा गिव एंड टेक होगा। आप भी पेपर पे साइन कर लीजिए, निकाह नामे के साथ मैं भी कर लेता हूँ, और 5 साल के बाद फिर हम इसको रिकंसिडर करेंगे, उसको भी निकाह नामा ही कहेंगे, उसको रिव्यू करेंगे कि इसके अंदर जो चीजें हैं वो पूरी हैं, सही है, ठीक है, बच्चे अब जो है वो स्टेट के सुपुर्द हो गए, क्या आप इस सिस्टम को रिव्यू करना चाहते हैं? अगर उसमें कोई मोहब्बत की गुंजाइश है तो 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ा दीजिए। अच्छा, ठीक है। बहुत मुमकिन है, परमानेंट जॉब नहीं है, चाइना से आपको कोई नई ऐसी न्यूज मिल भी जाए एक नए ऐप के साथ। अच्छा, शादी के साइड इफेक्ट्स
اگلی جنریشن کے لیے مہلک ہوتے ہیں؟ نہیں، شادی کے سائیڈ ایفیکٹ ان ٹرمس آف، اگر آپ شادی کو غلط رخ سے لے رہے ہیں کہ شادی کو اچھی چیز نہیں ہے، شادی تو ایک اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے شادی. کیونکہ شادی دیکھیے، اگر شادی بری چیز، شادی شدہ آدمی کی زندگی آپ کو پتہ ہے غیر شادی شدہ آدمی سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن غیر شادی شدہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے، زیادہ اسی لیے وہ خوش ہوتا شادی نہیں کرتا. ہے، زیادہ خوش رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں زیادہ خوش رہتا ہے، لیکن اگر خوشی سے عمر بڑھ رہی ہے تو پھر شادی شدہ آدمی کی زندگی کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. اگر وہ رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، محبت ہے ان کے آپس میں. شادی عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ شادی شدہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر مینٹل النس کم ہوتی ہیں، غیر شادی شدہ میں زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کے مسائل زیادہ ڈپریشن کے، لونلینس کے اور طرح کے مسائل آتے ہیں، شادی شدہ آدمی کے کم آتے ہیں. اور یہی حال عورت کا بھی ہے کہ اگر وہ شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بچے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ سیکیور، زیادہ اسٹیبل ہو جاتی ہے اور زیادہ اس کے اچھا، ڈیورس ہی جہاں ہو جاتی ہے، ڈیورس ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو بچے ہوتے ہیں، مطلب جو ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ کیا وہ خاندان جو ساری زندگی شادی شدہ رہتے ہیں، اچھے سے رہتے ہیں، ان کے مقابلے میں نفسیات بدل جاتی ہے؟ کیا وہ بچے بھی پھر بڑے ہو کے یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں شادی نہیں کرنی چاہیے؟ اس کے اثرات پڑتے ہیں. ہاں. جی ہاں، دیکھا گیا ہے کہ جو کپلز کی جب طلاق ہو جاتی ہے تو بچی جو ہوتی ہے عام طور پہ وہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے اسپاؤس میں اپنے باپ کی شکل ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو عمومی طور پہ زیادہ عمر کے مرد کے ساتھ شادی کر لیتی ہے. ان میں ٹوٹ پھوٹ کی گنجائش بہت زیادہ. اور بچہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت، کیونکہ کوئی ماڈل نہیں ہوتا ہے نا پیرنٹس کا، تو وہ کمپیٹیبلٹی کو، وہ جو ایک میچ ہے اس کو مینٹین نہیں کر پاتا، وہ جلدی ٹوٹ جاتی ہے شادی. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جن گھرانوں میں طلاقیں ہوتی ہیں ان گھرانوں میں طلاقیں ہی ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی چلی جاتی ہیں. ہاں، یہ بات کہا جاتا ہے کہ آپ ایسی عورتوں کے ساتھ نہیں اٹھے بیٹھے ہیں. بعض عورتیں سنبھالتی ہیں جن کی طلاقیں ہوئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طلاقیں کروا دیں گے. نہیں، وہ طلاقیں نہیں، وہ اس لیے کہ وہ ایک چیزیں فیسیلیٹیٹ کر جاتی ہیں. صحیح. تو وہ آسانی ہو جاتی ہے نا کہ ایک تجربہ ہو گیا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوا، ہمیں مفت میں پریشان ہو رہے ہو. صحیح. تو لوگ عام طور پہ اوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سوشل میڈیا کا دور ہے. اس دور میں ہم کیا کہیں گے سوشل میڈیا کو کہ یہ شادی کا دشمن ہے یا دوست ہے؟ یوٹیلائزیشن پر ہے یاسین بھائی. میں تو سمجھتا ہوں آپ کی یوٹیلائزیشن کیا ہے اس میں. لیکن مجموعی رجحان کیا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے؟ میرا خیال ہے کہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ اگر آپ بہت زیادہ گرون اپ مائنڈ نہیں ہے، اس کی وجہ سے شادیاں بھی بہت ہو رہی ہیں. سنا اس سے شادیاں بھی ہو رہی ہیں اور وہ شادیاں ٹوٹ بھی زیادہ رہی ہیں. اور وہ شادیاں جو ہیں وہ لوگ باغ جو ہیں وہ دور سے دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ وہ قریب تو ہیں مگر دور بھی ہیں. وہ نہیں جانتے کہ آپ اگر مغرب میں بیٹھے ہیں تو آپ کن مسائل کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کن مسائل کا شکار ہے. اور پھر دور کے ڈھول سہانے کہ صاحب میں مغرب پہنچ جاؤں کسی طرح سے شادی کر کے، تو وہ جو ریلیشن شپ بھی ہے وہ بھی، اس میں بھی ذرا اور طرح کے تعلقات ہیں. مطلب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے نا کہ یہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ شادی شدہ جو کپلز ہیں وہ رات کو جو ہے نظر آتا ہے کہ شادی شدہ عورت بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے رات کے وقت اور مرد بھی ایکٹیو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہیں اندر خانہ کچھ چیزیں تو چیٹنگ میں ایک بڑا رول ہے اس کا. اچھا، جس کی وجہ سے چیٹنگ زیادہ ہو رہی ہے. مطلب ایک ہی بستر پر ہیں مگر صاحب اپنے سیل فون پہ لگے ہوئے ہیں، بیگم صاحب اپنے سیل فون پہ لگی ہوئی ہیں، وہ کسی سے ٹیکسٹ پہ باتیں کر رہی ہیں، یعنی ایک ہی بیڈ پر ہوتے ہوئے وہ کسی اور کے ساتھ. بالکل. ایسے تو بہت سے مسائل ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو بڑی سنجیدہ باتیں ہو گئی. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ شادی ہی ایک ایسا موضوع ہے، چاہے آپ وہ انگریزی زبان لے لیں، ہندی زبان لے لیں، اردو زبان لے لیں، ہر جگہ شادی کے موضوع پر سب سے زیادہ مزاح لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے. سب سے زیادہ کارٹونز بن رہے ہیں اور آج کی زبان میں سب سے زیادہ میمز بن رہی ہیں. تو اس کی وجہ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے لوگوں میں زیادہ ہے یا دنیا بھر میں ایسے ہی ہے؟ نہیں، اب ہماری سوسائٹی میں بھی عام ہو گیا، بلکہ اب تو ہماری سوسائٹی میں عورتیں اعتراض کرنے لگی ہیں اس بات پر کہ عورتوں کا اتنا مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے. میرا خیال پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے مردوں کا. اچھا. ہمارے مسائل ہیں نفسیاتی مردوں کے. اچھا. کیونکہ ہمارے نہیں، یہاں بھی تو اتنا مزاح لکھا جاتا ہے اس پر. تو اس لیے کہ عورت کا کیریکٹر بھی تھوڑا سا ہے. دوسری طرف عورت کا کیریکٹر ایز اے وائف جو ہے وہ اتنا انسیکیور ہو جاتا ہے کہ اس سے منسوب بہت سے واقعات اور بہت سے تو اٹ بیکم اے جوک. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو ایک دکھ اور تکلیف ہے وہ مزاح میں ڈھل جاتی ہے وہاں پہ کتھارسس ہو جاتا ہے. دیکھیں سر، میں ایک سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں. بالکل کیجیے، آپ کو پوری اجازت ہے. ان کی کتاب آئی تھی ہمارے فرائٹ کی، جی، سوسائٹی کے حوالے سے، ڈسکنٹیننٹ آف دی سوسائٹی، کچھ اس طرح کچھ نام تھا، مجھے بھی یاد آ جائے گا.
اس میں انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ سوسائٹی جو ہے اس میں جتنی بھی سویلائزیشن ڈیولپ ہوئی ہے ہماری پوری اینشینٹ ٹائم سے لے کے اب تک، وہ ساری کی ساری دیکھا جاتا ہے اب نارمل ہے. اچھا. ہاں، ہیومن سویلائزیشن جو ہے وہ اب نارمل ہے سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. وہ نہیں کہتے ہیں، آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی پاگل 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 دنیا بچپن میں آئی تھی ہمارے لیے، ایک میڈ میڈ میڈ. پرابلم یہ ہے جو بات آپ نے ابھی کہی نا کیتھارسس کی، کبھی آپ اس پہ غور کیجئے گا. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہیومن ڈرائیو ہے، ایک ہوتی ہے لو ڈرائیو جس کو ہم کہتے ہیں ایروس، اور ایک ہوتی ہے ڈیتھ ڈرائیو. وہ ڈیتھ ڈرائیو جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی مرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں زندہ رہنے کے لیے کسی کو مار سکتا ہوں. اچھا، اپنی زندگی کے لیے. جی، اپنی زندگی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. دیٹس ہاؤ اٹ از. تو یہ جو ڈرائیو ہے، یہ دونوں ڈرائیو جو ہوتی ہیں وہ ہیومن سائیکالوجی کا حصہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایز اے اینیمل ڈرائیو. ہمارا جو سپر ایگو ہے، جو ہمارا کانشنس ہے، جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، جو ہماری بیسک انسٹنکٹ کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ان دونوں ڈرائیوز کو بھی کنٹرول کرتا ہے. جب اس کو ریجڈلی کنٹرول کرتا ہے تو ہمارے اندر فرسٹریشن ڈیولپ ہوتی ہے انڈیویجول لیول کے اوپر. اب آئیے سوسائٹی کے لیول کے اوپر. سوسائٹی میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ ہم فری رہنا چاہتے ہیں، ہم زندگی میں ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں مل جائے. یعنی ہم اپنے دونوں ڈرائیوز تک جانا چاہتے ہیں، زندہ رہنے کی بھی اور وائلنٹ ڈرائیو تک بھی. لیکن سوسائٹی ہمیں کنٹرول کرتی ہے، ہمیں کہتی ہے کہ تم آزاد ہو، تم فری ہو، مگر فری نہیں رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ہمارے اندر انگزائٹی، اسٹریس، سائیکوسس، نیوروسس، ڈپریشن بلا 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 ڈیولپ ہوتا ہے، بقول ہمارے فرائڈ کے، جو انہوں نے اپنی کتاب میں کہا. یہ جو فرسٹریشن ہے، یہ جو سب چیزیں ہیں، یہ اصل میں ہم جس کو کیتھارسس کہہ رہے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا نا کیتھارسس ہے. میں لکھتا ہوں، میں ناول لکھ رہا ہوں صاحب، بھائی میں ناولسٹ ہوں. آپ نے کہا بھائی بلند صاحب تو کیا بڑی، یہ کیا ہے، یہ لکھ کیوں رہا ہوں میں، یہ میرا کیتھارسس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں بول نہیں پا رہا ہوں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ سوسائٹی ویسی بنے. نہیں مطلب میں مذاق نہیں تو کر رہا. بالکل ایز اے رائٹر کیتھارسس ہے. ایز اے وٹ ایور یو ڈو ان یور لائف. میں لڑنا چاہتا ہوں، میں ماروں کسی کو، میرا دل کر رہا ہے، میں ایک اینیمل ہوں، مگر چونکہ سوسائٹی کا کنٹرول ہے تو میں ریسلر بن جاتا ہوں، میں کسی کے منہ کے مکے مار کر خوش ہو جاتا ہوں. کیتھارسس ہے، کہنے کو میں ریسلر چیمپئن ہوں، مجھے ایوارڈ مل رہا ہے، لیکن میں اصل میں میرے اندر وہ ڈیتھ ڈرائیو تھی، وہ وائلنٹ ڈرائیو تھی. ٹھیک ہے. اس کو تو یہ کیتھارسس ہی تو ہے، دنیا کے ہر حصے میں نظر آتا ہے، زندگی کے اندر ہیومن سیولائزیشن میں جگہ جگہ جس کو ہم نارمل فینومنا کہہ رہے ہیں وہ اصل میں کیتھارسس ہی ہے. تو کیتھارسس کیا ہے؟ کیتھارسس از کائنڈ آف لائک ڈسپلیسمنٹ. میں اپنے اندر کی چیزیں نکال رہا ہوں، ریلیز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو بیویوں کو بڑا حصہ ہوتا ہے ادیب و شعراء کی زندگی میں، کیونکہ ان کے حصے کا رات کا وقت لے کر ہم شاعر اور ادیب جو ہے کتابیں لکھتے ہیں. میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی کہ ایسی بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی تھی، وہ کہنے لگی جو انہوں نے 4 کتابیں لکھی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ میں ہوں. بالکل صحیح کہہ تو رہی ہیں. میں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ورنہ 8 کتابیں لکھ چکا ہوں. یہ بات تو ہے. تو ایک اچھی گفتگو ہوئی اور لائٹ موڈ میں بھی رہی، اور اس میں کچھ سنجیدہ باتیں، نئی باتیں ہوئی. آپ جب بھی آتے ہیں کچھ ایسی چیزیں لے آتے ہیں شکریہ. جو میں کبھی نہیں، اس سے پہلے میں نے سنی ہوتی. یہ میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے جو ناظرین ہیں یقیناً آج کی اس گفتگو کو سن کر شادیات کے حوالے سے ان کو مشرق اور مغرب اور یہ ساری چیزیں، فلسفی اس کی اور اس کی زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ یہ ہم نے آج یہاں پیش کیا اور محسوس کیا. تو بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. خواتین حضرات، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اب اپنے میزبان مرزا یاسین بیگ کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگر خدا لایا.